खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। रिमशा अपने कमरे में बैठी शमरेज की दी हुई कीमती घड़ी को बार बार देख रही थी और उसके दिल में अजीब सी बेचैन लहरें लह रही थी। इसी असना में उसके पर्सनल फ़ोन की साइलेंट स्क्रीन पर एक नामालूम नंबर चमकने लगा। रिमशा के हाथ पांव ठंडे हो गए। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगाया। स्पीकर से लीजा की वही जहरीली, सर्द, सफाक और मकरूह आवाज़ उभरी, जिसमें कामयाबी का गुरूर और हाकमियत का नशा शामिल था। लीजा ने इंतहाई जहरीले लहजे में कहा, रिमशा, तुम्हारी मोहलत का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। मैंने तुम्हें काफ़ी दिन दिए ताकि तुम उस खानज़ादा हवेली में अपनी जगह बना सको, लेकिन शायद तुम शमरेज खानज़ादा की मोहब्बत में अपने भाई की गर्दन भूल चुकी हो। रिमशा की सांसें सीने में अटक गई। उसने लरसती आवाज़ में इल्तिजा की, लीजा, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मुझे कुछ और वक्त दो। शमरेज हवेली में नहीं है, मैं उनके लॉकर तक नहीं पहुंच सकती। लीजा ने एक ज़बरदस्त कहकहा लगाया जो रिमशा के कानों में जहर बनकर घुल गया। उसने सख्त और हलाखेज अंदाज में कहा, रिमशा, बहाने बनाना बंद करो। तुम्हारे पास अब खेल ख़त्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आज की रात का वक्त बाकी है। अगर तुमने आज रात 12 बजे से पहले शमरेज के निजी सेफ के तमाम खुफिया पासपोर्ट्स, उसके पर्सनल लैपटॉप्स की हार्ड ड्राइव्स का डेटा और वो न्यूयॉर्क डील की असली फाइल्स मुझे चोरी करके न भेजी, तो कल सुबह तुम्हारे भाई की मसखशुदा लाश जेल के अस्पताल से बाहर आएगी। और याद रखना, ये मेरी आखिरी धमकी और मेरा हतमी फैसला है। ये अल्फाज सुनते ही रिमशा के हाथ से फ़ोन छूटकर कालीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने से अंधेरा छा गया। उसके दिल दहल गया था। उसका पूरा वजूद शदीद लर्जिश के जद में था। वो रोती हुई, सिसकती हुई, अपने बाल नोचती हुई कमरे में पागलों की तरह चक्कर काटने लगी। एक तरफ उसके मासूम और बेगुनाह भाई की दर्दनाक मौत की तस्वीर थी और दूसरी तरफ इसके शौहर की इज्जत, इसकी मोहब्बत और इसका पूरा बिजनेस एम्पायर था जिसे वो अपने हाथों से लुटाने जा रहा। रोती हुई शमरेज की स्टडी रूम में दाखिल हुई। कमरे शमरेज की शख्सियत का शहर, उसकी खुशबू फैली हुई थी। वो ड्रेसिंग टेबल और स्टडी टेबल पास गई। उस कांपते हाथों से शमरेज डायल को छुआ, लेकिन जैसी ही उसकी उंगलियां उस सेफ के पास पहुंची, उसका ज़मीर जल उठा। उसकी आंख के सामने शमरेज की वो मोहब्बत नजरें, वो एहतराम, वो तहफ़्फ़ुज़ और वो अल्फाज घूम गए जो उसने स्टेज पर इस कमरे में कहे थे कि तुम इस घर की मालिकन हो, मेरी इज़्ज़त। रिमशा के कदम वहीं जम गए। उसको कांप उठी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और एक शनाक फैसले पर पहुंची। उसने सोचा, मैं एक ऐसे इंसान को धोखा कैसे दे सकती हूँ जो मुझ पर अंधा एतबार करता है, जो मेरी एक तकलीफ पर पूरी दुनिया से टकरा सकता है। अगर मैंने अपने भाई को बचाने के लिए अच्छे इंसान को धोखा दिया तो मैं उम्र भर अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूंगी और रब की बारगाह में भी मुजरिम ठहरूंगी। उसने अपने आंसू साफ किए और दिल में पक्का नाकाबिल शिकस्त अज़म किया कि वो अब अपने शौहर, अपने मोहसिन और अपने हकीकी मुआफ़िज़ से कुछ भी नहीं छुपाएगी, चाहे इस सच्चाई के बाद अंजाम कितना ही खौफनाक क्यों ना हो। चाहे शमरेज उससे नफरत करके हवेली से निकाल ही क्यों ना दे, ना चाहे उसका भाई ही इस दुनिया से क्यों ना चला जाए, लेकिन वो सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेगी। उसने ये अच्छी तरह महसूस किया था कि शमरेज खाना सिर्फ एक बासिर ताजिर नहीं, एक सच्चा गैरतमंद और बाइखलाक इंसान है। अगर सच्चाई देख ले तो अपनी मोहब्बत और इज्जत की हिफाजत के लिए किसी भी तूफान का रुख मोड़ने की ताकत रखता है। रात गहरी होती जा रही थी। बाहर का मौसम बेहद ख़राब और तूफ़ानी सूरत हाल इख्तियार कर चुका था। काली घटाओं आसमाने पर छाई हुई थी। बादलों की खौफनाक गरज चमक, हवेली के बड़े बड़े शीशे लरस रहे थे और मूसलाधार बारिश की बूंदें खिड़कियों के शीशों से शोर मचाती की गिर रही थी। हवेली के अंधेर कमरे में रिमशा ज़मीन पर घुटने से लगाए बैठी थी, जिसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके एक हाथ में लीजा का वो जहरीला फ़ोन और दूसरे हाथ में वो कागजात जिन पर उसने अपने भाई और अपनी तमाम मजबूरियों की दास्तान रकम की थी। दूसरी तरफ शहर से दूर एक अहम बैनुल-अक़वामी मीटिंग में मौजूद शमरेज खानज़ादा को मुसलसल एक अजीब सी बेचैनी और क़ल्बी इज़्तिराब घेर रहा था। उसका दिल बार बार उसे अपनी हवेली, अपनी बीवी रिमशा की तरफ मुतवज्जे कर रहा था। उसकी छठी हिस्स उससे बार बार पुकार कर कह रही थी कि रिमशा इस वक्त किसी बहुत बड़े तूफ़ान, शदीद तकलीफ़ और कर्ब में मुब्तला है। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने करोड़ों रुपए की डील और अहम मीटिंग्स वहीं मुलतवी की। अपने सेक्रेटरी और गार्ड्स को गाड़ी तैयार करने का हुक्म दिया और ख़ुद तूफ़ानी रफ्तार से ड्राइविंग करती हुई हवेली की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी की तेज़ रफ्तारी के साथ साथ शमरेज के दिल की धड़कनें भी तेज़ हो रही थी। वो बार बार रिमशा का नंबर डायल कर रहा था, मगर आगे से बेल जाती रही और कोई जवाब न मिला, जिसने शमरेज की तशवीश को 100 गुना बढ़ा दिया। जैसे ही उसकी ब्लैक बुलेट प्रूफ गाड़ी हवेली की पोस्ट में आकर रुकी, वो सिक्योरिटी गार्ड को पीछे छोड़ता हुआ तेज तेज कदम उठाता हुआ सीधा अपने मास्टर बेडरूम की तरफ भागा।
چمکتی ہوئی بجلی کی روشنی میں جیسے ہی اس نے بیڈ روم کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے کی تمام لائٹس بجھی ہوئی تھی، صرف کھڑکی سے آنے والی بجلی کی کڑک میں اس نے دیکھا کہ رمشا کمرے کے ایک سرد اور اندھیرے کونے میں اپنی قیمتی لباس کی پرواہ کیے بغیر قالین پر گھٹنے سینے سے لگائے بے سود بیٹھی سسک رہی ہے۔ اس کے چہرے کی زردی اور اس کی کپ کپاتے وجود کو دیکھ کر شمریز کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی۔ شمریز کا سارا روب تحکم ایک پل میں ہوا ہو گیا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور بغیر کسی تکلف کے قالین پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے رمشا کے لرزتے ہوئے نڈھال وجود کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور انتہائی تشویش، محبت اور نرمی سے اس کے رخساروں کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس نے بے چین آواز میں پوچھا، رمشا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم اس حال میں کیوں ہو؟ تم اس طرح اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ کون سا ایسا درد، کون سی ایسی قیامت ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ مجھے بتاؤ رمشا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ رمشا نے جیسے ہی شمریز کی وہ تڑپتی ہوئی مخلص اور محبت سے لبریز آواز سنی، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ مزید اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے زاروں کا تار روتے ہوئے اپنے دونوں نازک ہاتھ شمریز کے مضبوط سینے پر رکھے اور اپنا چہرہ اس کے چوڑے شانے میں چھپا لیا۔ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں پورے کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگیں۔ اس نے شمریز کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں بولنا شروع کیا۔ اس نے شمریز کو اپنے بھائی کی بے گناہی اور اس پر لگائے گئے قتل کے جھوٹے کیس، جیل کی قید اور پھر شادی سے پہلے لیزا کی دی گئی بھیانک دھمکیوں کے بارے میں سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ کس طرح لیزا اسے بلیک میل کر رہی تھی، کس طرح اس نے شمریز کے بزنس سیکرٹری سیف کے پاس ورڈ اور فائل چوری کرنے کا دباؤ ڈالا، اور کس طرح آج رات لیزا نے اس کے بھائی کو جیل کے اندر مروا دینے کی آخری دھمکی دی۔ رمشا نے سسکتے ہوئے کہا کہ شمریز، میں اپنے بھائی کو بچانا چاہتی تھی، لیکن میں آپ کو اپنے محسن کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے جو سزا دینا چاہیں مجھے اس حویلی سے نکال دیں، لیکن خدا کے لیے میرے بھائی کی جان بچا لیں۔ یہ سچائی جیسے ہی شمریز کی سماعتوں سے ٹکرائی، اس کا پورا وجود سکتے میں آ گیا۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ اس کی تیکھی کالی آنکھوں میں ایک ایسا خوفناک، خونی اور وحشیانہ غصہ بھڑک اٹھا جس کی تاب لانا کسی عام انسان کے بس میں نہیں تھا۔ اسے اس بات کا شدید صدمہ تھا کہ اس کی بیوی اتنے مہینوں سے اتنے بڑے درد اور بھیانک بلیک میلنگ کا شکار تھی اور وہ اس سے بے خبر رہا۔ اس کی گرفت رمشا کے شانے پر اتنی مضبوط اور حفاظتی ہو گئی کہ جیسے وہ اسے دنیا کے ہر خطرے، ہر برائی سے اپنی آغوش میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ شمریز کا غصہ لیزا کے لیے ہلاک خیز اور تباہ کن حد تک بڑھ چکا تھا، لیکن رمشا کے لیے اس کے دل میں بے پناہ احترام، قدر افزائی اور جنونی محبت کی ایک نئی لہر جاگ اٹھی تھی کہ اس کی معصوم بیوی نے اپنے بھائی کی زندگی داؤ پر لگا کر بھی اپنے شوہر کی عزت اور اعتماد کو ترجیح دی اور اس پر مکمل بھروسہ کیا۔ شمریز نے رمشا کے گالوں پر بہتے ہوئے گرم آنسو اپنے انگوٹھوں سے نہایت نرمی اور عقیدت سے صاف کیا اور اس کے سر کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کی پاکیزہ پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس نے انتہائی پرعزم، سنگین اور جاندار لہجے میں کہا کہ رمشا، تم نے ایک بہن کی حیثیت سے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے آخری حد تک درد سہا اور ایک بیوی کی حیثیت سے میری عزت کی حفاظت کی، لیکن تم یہ بھول گئے کہ تم اس دنیا میں اکیلی نہیں ہو۔ تم شمریز خانزادہ کی بیوی ہو اور اس کائنات کی کوئی طاقت، کوئی لیزا میری بیوی کو بلیک میل نہیں کر سکتی۔ تم اب بالکل پرسکون ہو جاؤ اور اپنے آنسو صاف کرو۔ تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے۔ اگلے ہی صبح کا سورج نکلتے ہی شمریز خاندان کا ایک بالکل نیا اور بھیانک روپ دنیا کے سامنے آیا۔ اس نے اپنے تمام تر نامحدود سیاسی اور مالی وسائل، ملک کی بہترین لیگل ٹیم، پرائیویٹ سائبر ماہرین اور اعلیٰ سیکیورٹی ایجنسیوں کو متحرک کر دیا۔ صرف چند گھنٹوں کی تگ و دو اور خفیہ آپریشن کے بعد شمریز کی ٹیم نے لیزا کے پورے بلیک میلنگ نیٹ ورک، اس کی خفیہ گوداموں، ہیکرز اور اس کے خریدے ہوئے پولیس افسران کا مکمل پردہ چاک کر دیا۔ شمریز نے وہ تمام اصل وائس ریکارڈنگ، سی سی ٹی وی ویڈیو ثبوت اور جعلی دستاویزات حاصل کر لیں جن کے ذریعے لیزا نے رمشا کے بھائی کو پھنسایا تھا۔ شمریز نے اپنے باثر تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف رمشا کے بھائی کو تمام الزامات سے مکمل عزت و احترام کے ساتھ منٹوں میں بری کروا دیا، بلکہ ہائی کورٹ سے لیزا کے خلاف سنگین جرائم، بلیک میلنگ اور اغوا کی ناقابل ضمانت اور وارنٹ گرفتاری جاری کروا دیے۔ جب لیزا کو اپنے خفیہ اڈے پر خبر ملی کہ شمریز کو نہ صرف تمام حقیقت معلوم ہو چکی بلکہ اس کا پورا سیاسی اور مالی جال بکھر چکا ہے، تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
اس سے پہلے کہ وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کرتی، شمریز خود اپنے مسلح سیکیورٹی اسکواڈ اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر اس قدر شدید خون خوار اور خوفناک سرد مہری تھی کہ لیزا کا پورا وجود ڈر کے مارے لرزنے لگا اور اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ شمریز نے اس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور شفاف آواز میں کہا، لیزا، تم نے میری بیوی کی زندگی کو جہنم بنانے کی کوشش کی۔ تم نے شمریز خانزادہ کی عزت، اس کے ناموس اور اس کی محبت پر ہاتھ ڈالنے کی انتہائی گھٹیا جرات کی۔ میں چاہوں تو تمہیں اسی لمحے اس سنسان جگہ پر زندہ دفن کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں قانون کے ہاتھوں وہ ذلت دوں گا جو تمہیں اپنی آخری سانس تک یاد رکھو گی۔ پولیس نے فوراً آگے بڑھ کر لیزا کو ہتھکڑیاں لگائیں اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال دیا، اور اس طرح اس خبیث اور بھیانک سازش کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ لیزا کی گرفتاری اور تمام تر سازشوں کا سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی رمشا کی زندگی میں اندھیروں، خوف اور بلیک میلنگ کا ہولناک چیپٹر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ شمریز خانزادہ نے اپنے وعدے کے مطابق نہ صرف رمشا کے بھائی کو تمام تر جھوٹے الزامات اور قانونی کیسز سے مکمل عزت و احترام کے ساتھ بری کروایا، بلکہ اسے خود اپنی گاڑی میں بٹھا کر رمشا کے والدین کے گھر تک پہنچایا۔ جب رمشا نے اپنے بھائی کو سچی آزادی کے ساتھ اپنے سامنے مسکراتے دیکھا اور اپنے بوڑھے والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھے تو اس کے دل سے شمریز کے لیے بے ساختہ دعائیں نکلی۔ اس دن اسے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ ایک سچا شوہر اور حقیقی محافظ کیا ہوتا ہے۔ اس کا بھائی اپنے والدین کے گلے لگ کر رو رہا تھا۔ اس کے والدین شمریز خانزادہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دے رہے تھے۔ شمریز، جو بزنس کی دنیا کا سب سے مغرور اور سخت گیر تاجر مانا جاتا تھا، اس وقت رمشا کے بوڑھے باپ کے سامنے نہایت ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس تمام تر کامیابی، حق کی فتح اور دشمنوں کی مکمل بربادی کے بعد شمریز نے رمشا کے احترام اور اس کی قربانیوں کے اعتراف میں شہر کی سب سے شاہانہ اور پرتعیش 7 اسٹار ہوٹل کے وائٹ گرینڈ ہال میں ایک انتہائی وسیع، زرگ برگ اور یادگار بزنس پارٹی کا انعقاد کیا۔ اس نے ملک بھر کے تمام بڑے سیاستدانوں، بیوروکریٹس، ممتاز تاجروں، تمام میڈیا ہاؤسز کے اینکرز اور اپنے دوستوں اور یہاں تک کہ اپنے حریفوں کو بھی اس تقریب میں خصوصی طور پر مدعو کیا۔ وہ پوری دنیا، میڈیا اور سماج کے سامنے اعلانیہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ رمشا صرف اس کا نام یا اس کی بیوی نہیں، بلکہ اس کی روح، اس کا غرور، اس کا تاج اور اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ پارٹی ہال موتیوں، چمچماتے ہوئے فانوسوں، سنہری روشنی اور گہرے سرخ تازہ گلابوں کی مستانہ مہک سے مہک رہا تھا۔ ہر طرف معزز مہمانوں کا ہجوم تھا اور کیمرے کی فلیش مسلسل چمک رہے تھے۔ اسی اثناء میں جب ہال کا مرکزی شاہانہ دروازہ کھلا اور شمریز خانزادہ اپنی بیگم رمشا کے ساتھ ہال میں داخل ہوا تو وہاں موجود تمام لوگوں کی نظریں ان پر جم کر رہ گئی۔ رمشا نے اس خاص اور تاریخی موقع پر سی گرین رنگ کی ایک نہایت نفیس، شاہانہ اور دلکش بنارسی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کا نکھرا ہوا نوخیز روپ، گردن میں چمچماتے ہیرے کا نفیس سیٹ اور زلفوں کا خوبصورت انداز دیکھ کر پاس کھڑے شمریز کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس کے چہرے کا قدرتی نکھار، آنکھوں کا اعتماد اور لبوں پر بکھری شاداب مسکراہٹ سے اس پوری محفل کی سب سے حسین، باوقار اور پرکشش عورت بنا رہی تھی۔ شمریز نے سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس رمشا کی کمر میں اپنا مضبوط ہاتھ ڈال رکھا تھا اور انتہائی فخر سے اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ میڈیا کے بے شمار نمائندے اپنے مائک اور کیمرے لے کر فوراً ان کی طرف بڑھے۔ ایک مشہور اینکر نے مسکراتے ہوئے مائک رمشا کی طرف بڑھایا اور سوال کیا کہ میڈم رمشا، شمریز خانزادہ جیسے سخت گیر، اصول پسند اور نامور بزنس ٹائکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا تجربہ کیسا ہے؟ یعنی بطور شوہر وہ واقعی اتنے سخت ہیں یا ان کے اندر کوئی رومانوی اور مخلص انسان بھی چھپا ہوا ہے؟ رمشا نے اپنے لبوں پر ایک دلکش اور بے ساختہ مسکراہٹ سجائی۔ اس نے اپنے پہلو میں کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا، جس کی محبت اور عقیدت سے لبریز آنکھیں صرف اور صرف اپنی بیوی کا طواف کر رہی تھی۔ رمشا کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور اور اعتماد چمک اٹھا۔ اس نے تمام کیمروں اور ہجوم کے سامنے مکمل سنجیدگی اور فخر سے مائک میں جواب دیا کہ بطور شوہر شمریز علی خانزادہ میرے لیے ایک کائنات میں خدا کے کسی معجزے سے کم نہیں۔ اگر یہ شخص ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر چٹان کی طرح میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں آج اس دنیا میں سانس لینے کے قابل بھی نہ ہوتی۔ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے مجھے نہ صرف تحفظ دیا بلکہ میری عزت اور میرے خاندان کی بقا کے لیے پوری دنیا سے ٹکرائے گئے۔ یہ کہتے ہوئے رمشا نے تمام رپورٹر اور ہجوم کے سامنے بغیر کسی جھجک کے محبت سے اپنا سر شمریز کی کشادہ اور مضبوط شانے پر رکھ دیا۔ شمریز کے لبوں پر ایک فاتحانہ، دلکش اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سب کے سامنے میڈیا کی روشنیوں میں چھپ کر نہایت عقیدت اور والہانہ محبت سے رمشا کے چہرے اور پیشانی پر اپنے لب رکھ دیا۔ اس لمحے ہال میں تمام تر لوگوں نے تالیاں بجا کر ان کی محبت کو سراہا۔
وہ رات بے پناہ جذبات، سکون، خوشیاں اور والہانہ محبت سے بھری ہوئی رات تھی۔ لیزا کا ہارنا، اس کا جیل جانا محض ایک سازش کا خاتمہ نہیں بلکہ وہ رمشا اور شمریز کی سچی محبت کی فتح تھی۔ ان دونوں کے درمیان موجود تمام تر غلط فہمیاں، خوف، فاصلے اور دکھ کے بادل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھٹ چکے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب وہ حویلی واپس لوٹے تو حویلی کا وہی بیڈ روم جو کبھی رمشا کے لیے خوف اور گھبراہٹ کا مرکز تھا، آج ان کی محبت کا مسکن بن چکا تھا۔ رات قطرہ قطرہ برس رہی تھی اور باہر ہواؤں کا رومانوی نغمہ چل رہا تھا۔ رمشا شمریز کے مضبوط اور محفوظ حصار میں بالکل پرسکون تھی اور شمریز کی بے پناہ لازوال محبت کے رنگ میں پوری طرح رنگتی چلی جا رہی تھی۔ انہوں نے مل کر ایک بہت بڑی بربادی، نفرت اور بھیانک سازش کو اپنے سچے اعتماد سے شکست دی۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بے پناہ محبت، وفا، خلوص اور احترام کے لازوال اور ناقابل شکست رشتے کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے سب سے خوبصورت، شاہانہ اور روشن باب کا آغاز کر چکے تھے۔ ایک ایسا آغاز اور ایسی داستان جو داستانوں کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔